नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये सूरह निसा की आयत नंबर 26 है। युरीदुल्लाहु, अल्लाह चाहता है, लियुबय्यिना, ताकि बयान करे, वाज़े करे, लकुम, तुम्हारे लिए, व यहदियकुम, और तुम्हारी रहनुमाई करे, सुननल लज़ीना मिन कब्लिकुम, उस रास्ते की तरफ जो पहले गुजर चुके हैं, व यतूबु अलैकुम, और तुम्हारी तरफ अपनी रहमत से तवज्जो फरमाए, वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह ताला इल्म और हिकमत वाला है। तो अल्लाह चाहता है कि तुम्हारे लिए अपने अहकामात की वजाहत फरमा दे और तुम्हें उन नेक लोगों में के रास्ते पर चलाए जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं, और तुम पर अपनी रहमत से तवज्जो फरमाए। अल्लाह खूब जानने वाला और बड़ी हिकमत वाला है। तो इसमें इससे पहले हलाल व हराम जो है वो वाज़े कर दिए हैं, और उसका जो है फ़लसफ़ा हिल्लत व हुर्मत का वाज़े कर दिया है, और बताया है कि ये अम्बिया और सालिहीन का रास्ता है, और इस रास्ते की तरफ अल्लाह तुम्हें हदायत देता है कि ताकि तुम सही रहनुमाई जो है वो पा सको। फिर उसके बाद आयत नंबर 27 है, वल्लाहु युरीदु अन यतूबा अलैकुम, अल्लाह चाहता है कि वो तुम्हारी तरफ अपनी रहमत से तवज्जो फरमाए। व युरीदुल्लज़ीना, और वो लोग, और इरादा करता है कि जो लोग यत्ताबिऊन अल शहवाते, जो कि पैरवी करते हैं नफसानी ख्वाहिशात की, अन तमीलु मैलन अजीमा, कि तुम झुक जाओ झुक पड़ना। तो यहाँ बामुहावरा तर्जमा है कि अल्लाह चाहता है कि तुम पर अपनी रहमत से तवज्जो फरमाए, और जो लोग नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी कर रहे हैं वो चाहते हैं कि तुम राह रास्त से हटकर बहुत दूर जा पड़ो। तो अल्लाह ताला जो है वो कुरान पाक में नेक लोगों की रहनुमाई करता है। जो शुरू में बता दिया गया कि कुरान पाक जो है हदायत है उन लोगों के लिए जो अल्लाह से डरने वाले हैं, तो अल्लाह ताला उन्हीं लोगों की रहनुमाई करता है जो उनसे डरने वाले हैं। और जो बुरे लोग हैं वो ये चाहते हैं कि ये लोग जो अल्लाह के रास्ते पर चलने वाले हैं वो सही रास्ते से हट जाएं और नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी करें, जो कि शैतानी रास्ते हैं, तागूती रास्ते हैं, उन रास्तों पर चले। तो ये अल्लाह ताला का ख़ास इनाम है कि वो हमें हदायत के रास्ते पर चलाना चाहता है, और हमारी तौबा कबूल करता है, हमारे गुनाहों से दरगुजर करता है, और हमें सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई अता फरमाता है। आयत नंबर 28 है, युरीदुल्लाहु, अल्लाह चाहता है, अन युखफ़िफ़ा, कि वो हल्का कर दे, अनकुम, तुमसे, कि वो तुमसे बोझ को हल्का कर दे। व खुलिकल इंसान ज़ईफ़ा, और इंसान जो है वो पैदा किया गया है कमज़ोर। तो यहाँ अल्लाह ताला जो है वो इंसानों को शरीयत देकर ये चाहता है कि वो सही रास्ते पर चलें ताकि आखिरत के बोझ से वो बच जाएं। इसलिए कि इंसान जो है पैदाइशी तौर पर कमज़ोर पैदा किया गया है, और उसके लिए आसान रास्ता जो है वो शरीयत का बता दिया है, और दीन हनीफ का रास्ता है जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा आसानी है, इसमें तंगी नहीं है कि इंसान जो है वो हलाल को छोड़कर हराम की तरफ दौड़े, और हराम रास्तों पर चलने से जो है इंसान मुसीबतों में फंस जाता है, आफात में फंस जाता है, दुनिया की ज़िंदगी ख़राब होती है, और आखिरत की ज़िंदगी जो है वो ख़राब हो जाती है। और दीन का रास्ता इख्तियार करने से दुनिया में भी आसानी होती है, और आखिरत में भी नेमतों का वो इंसान जो है वो हकदार होता है। और आयत नंबर 29 है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला ताकुलु अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, तुम आपस में एक दूसरे के माल जो है वो नाजायज़ तरीके से ना खाओ, इल्ला, मगर, अन तकूना तिजारतन, मगर ये कि हो
تجارتن تجارت ان ترازن منکم باہمی رضامندی سے، ولا تقتلوا انفسکم اور تم اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، ان اللہ کان بکم رحیما بے شک اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرنے والا ہے۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ باطل طریقے سے ایک دوسرے کے مال کھانے کی سے روکا ہے، اور اسلام نے ہر فرد کو انفرادی ملکیت کا حق دیا ہے، اور یہ انفرادی ملکیت کا حق جو ہے یہ معاشرے میں خیر کا ذریعہ ہے۔ اس سے معاشرے میں ہمدردی، محبت، صلہ رحمی، خیرات، فیاضی اور فراخ دلی، امانت داری اور احساس ذمہ داری جیسی صفات جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں، اور ہر شخص جو ہے وہ دوسرے کے حق کو تسلیم کرتا ہے۔ اور اسلام نے نہ صرف ملکیت پر حق دیا ہے بلکہ اس کی حفاظت کا بھی حق دیا ہے کہ کوئی کسی کا مال جو ہے وہ چرائے نہیں، ڈاکہ نہ ڈالے، لوٹ مار نہ کرے۔ ان تمام جو ہے وہ شکلوں کو حرام قرار دیا ہے جو ناجائز طریقے سے ہم کسی کا مال ہتھیانے کی کوشش کریں، اور بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی اپنے مال کی حفاظت میں مارا جاتا ہے تو وہ شخص جو ہے وہ شہید ہے۔ تو نہ صرف یہ ہے کہ ہم اپنے مال جو ہے اس کی حفاظت، اس کے تحفظ کا ہمیں حق دیا گیا ہے، بلکہ اپنے مال کو استعمال کرنے کا بھی پورا حق ہے کہ اس سے ہم تجارت کریں، یا اس سے ہم کرائے پہ دیں، یا رہن رکھیں، یا کسی کو ہبہ کر دیں۔ پورا ہمیں تصرفات اس پر دیے ہیں۔ تو اپنے مال کے ذریعے سے ہم خود بھی تجارت کر سکتے ہیں، شراکت کے ذریعے سے بھی تجارت کر سکتے ہیں، یا مضاربت کے ذریعے سے بھی ہم کسی کے ساتھ جو ہے وہ کاروبار کر سکتے ہیں۔ ان تمام شکلوں کو اسلام نے حلال قرار دیا ہے، اور بتایا ہے کہ جو مال جس کا ہے وہ اسی کا ہے، دوسرا مال جو ہے اس سے زبردستی نہیں لے سکتا۔ عورتوں کو بھی اس کا حق دیا ہے اور مردوں کو بھی اس کا حق دیا ہے۔ قرآن پاک میں ہے للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، کہ مردوں کے لیے حصہ ہے اس سے جو وہ کمائیں، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے جو وہ خود کمائیں، کہ یعنی کہ عورتوں کا مال جو ہے وہ ناجائز طور پر مرد نہیں لے سکتے، اس کی مالک عورت ہے جو کما رہی ہے۔ اسی طرح سے مرد جو کماتے ہیں وہ ان کا مال ہے۔ اور اسی طرح سے بتایا وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، کہ یتیم جو کہ جن کے سر پہ کوئی بڑا موجود نہیں ہے، ان کے والدین نہیں ہیں، تو کہا گیا ہے کہ ان کے مال جو ہے وہ تم نہ لو، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور نہ ہی تم بری چیز کو پاک کے ساتھ بدلو۔ اس کو بھی گناہ قرار دیا ہے، اور یتیم کے مال کھانے کو بہت بڑا ظلم قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ جو کوئی یتیم کا مال کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 30 ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی ایسا کرے گا عدواناً زیادتی و ظلم اور ظلم، فسوف نصلیہ نارا، تو ان قریب وہ داخل کیا جائے گا آگ میں، وکان ذالک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے کہ جو بھی کسی کا مال جو ہے وہ ناجائز طریقے سے ہتھیائے گا تو اللہ تعالیٰ ان قریب اسے آگ میں داخل کرے گا۔ یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے، یعنی اللہ اختیار رکھنے والا ہے، جو چاہے وہ کرے۔ تو اس کے بعد آیت نمبر 31 ہے ان تجتنبوا الکبائر، کہ اگر تم بچو گناہ کبیرہ سے، ما تنہونا، جس سے تم میں منع کیا گیا ہے، عنہ اس سے، نکفر عنکم، ہم دور کر دیں گے تم سے، سیئاتکم تمہاری برائیاں، وندخلکم، اور ہم تمہیں داخل کریں گے، مدخلاً کریما، عزت والی جگہ پر۔ تو کہا گیا ہے کہ اگر ہم گناہ کبیرہ سے بچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی برائیاں جو ہیں وہ ہماری معاف کر دے گا، اور ہمیں عزت والی جگہ میں داخل کرے گا آخرت کے لحاظ سے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 32 ہے وَلَا تَتَمَنُّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور تم نہ تمنا کرو جو فضیلت دی ہے اللہ نے بعض کو بعض پر، للرجال نصیب
مردوں کے لیے ہے حصہ مما اکتسبوا جو انہوں نے کمایا، وللنساء اور عورتوں کے لیے ہے نصیب حصہ مما اکتسبنا جو انہوں نے کمایا، واسألوا اللہ من فضلہ اور سوال کرو اللہ سے اس کے فضل کا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کان بکل شیء علیما ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو اس میں کہا گیا ہے کہ عورتیں جو ہے، ایک دفعہ حضرت ام سلمہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ مرد لوگ جہاد کرتے ہیں اور شہادت کے مرتبے حاصل کرتے ہیں تو ہم اس سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جس مخلوق کو، یعنی مرد کو جس چیز کے لیے پیدا کیا ہے وہ اس کے لیے ہے، عورت کو جس کے لیے پیدا کیا وہ اس کے لیے ہے، مطلب ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے۔ تو جو کسی کو فضیلت اللہ نے دے دی ہے وہ اس کی فضیلت قائم رہنی ہے، تو اب اس چیز کی خواہش نہ کریں کہ اس کی فضیلت جو ہے وہ دوسرے کو مل جائے، وہ اسی کا حصہ رہے گا۔ تو جو مردوں نے کمایا وہ مردوں کے لیے ہے، یعنی کہ جو نیکی مرد کرتے ہیں وہ ان کے لیے ہے، جو عورتیں کرتی ہیں ان کے لیے ہے۔ اسی طرح اگر مال کماتے ہیں تو وہ ان کے لیے ہے، عورتیں کماتی ہیں تو ان کے لیے ہے۔ تو کہا گیا ہے کہ تم اللہ سے اس کا فضل مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے اور ہر چیز کی جو ہے وہ خوب خبر رکھنے والا ہے۔ تو مطلب جو کسی کو فضیلت ملی ہے، کسی مرد کو یا عورت کو، اس سے کسی کو حسد نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی ممانعت ہے کہ ہر ایک کو جو اس کا وہ مقام ملا ہے اسی سے راضی خوشی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا چاہیے۔ تو ان ذمہ داریوں کو جو بھی اپنی اپنی حیثیت میں پورا کرتا ہے اس کا پورا پورا بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا، تو وہ اسی کے لیے ہے جو اس نے کمایا ہے، یعنی نیکی کی ہے یا برائی کی ہے وہ اسی کے لیے ہے۔ اور جو اس کے بعد آیت نمبر 33 ہے، وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ اور ہم نے بنایا ہے ہر ایک کا وارث، مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ اور جو والدین اور رشتہ دار چھوڑ جائیں۔ تو یہاں موالی سے مراد وارث ہے کہ ہم نے ہر ایک کے لیے وارث مقرر کر دیے ہیں اس مال میں جو ماں باپ اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں۔ والذین اور وہ لوگ عقدت جنہوں نے عقد کر لیا ہے، وعدہ کر لیا ہے، ایمانکم قسم اٹھا کر، فآتوہم پس ان کو دو، نصیبہم ان کا حصہ، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا بے شک اللہ تعالی ہر ایک چیز پر گواہ ہے۔ تو جب تک یہ وراثت کے احکامات نہیں آئے تھے تو مسلمان جو تھے ہو جاتے تھے، جو لوگ نو مسلم ہوتے تھے تو وہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ جس کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرتے تھے اس کے ساتھ عقد کر لیتے تھے، اور اس طرح سے یہ بھی عقد ہو جاتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے مال میں شریک ہوں گے تو ایک دوسرے کے وارث بن جاتے تھے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار میں رشتہ مواخات قائم کر دیا تھا، لیکن اس کے بعد جب وراثت کے احکامات آ گئے تو اس وقت بتا دیا گیا کہ جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں تو وہ ان کے رشتہ دار جو ان کے قریبی رشتہ دار ہیں وہ اس کے حقدار ہیں، وہ اس کے وارث ہیں۔ تو اس طرح سے وہ جو سلسلہ پہلے سے تھا وہ ختم ہو گیا، اور اب وراثت جو ہے اقرب الاقرب کے اصول پر جو ہے وہ قائم ہو گئی کہ جو قریبی رشتہ دار ہے وہ اس کا زیادہ حقدار ہے۔ تو اس کے بعد آیت نمبر 34 ہے، الرجال قوامون علی النساء کہ مرد جو ہیں وہ حاکم ہیں عورتوں پر، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض اس وجہ سے کہ جو فضیلت دی ہے اللہ نے بعض کو بعض پر، وابما اور اس وجہ سے انفقوا کہ وہ خرچ کرتے ہیں، من اموالہم اپنے مالوں سے، فالصالحات قانتات اور نیک اور فرما بردار، حافظات اور حفاظت کرنے والی، للغیب غیر حاضری میں، بما حفظ اللہ جو جیسے اللہ نے تحفظ چاہا ہے، واللاتی کہ وہ عورتیں جو ہیں اپنے مرد کی غیر موجودگی میں اس کے مال کی اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہیں جیسے کہ اللہ نے حفاظت کا
حکم دیا ہے، واللاتی اور وہ جو تخافون نشوزہن جو کہ جن کی سرکشی کا تمہیں اندیشہ ہو، تو پہلے تم انہیں نشوزہن ان کی نافرمانی کا اندیشہ ہو، تخافون تم ڈرتے ہو، نشوزہن ان کی نافرمانی سے، وعظوہن تو تم انہیں نصیحت کرو، فہجروہن اور چھوڑ دو ان کو، فی المضاجع خوابگاہوں میں اکیلے، یعنی کہ وضربوہن اور وضربوہن اور انہیں مارو، فین اطاعتکم اور اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں یعنی تمہاری بات مان لے، فلا تبغوا علیہن سبیلا تو پھر ان پر زیادتی کی راہ تلاش کرنے کا تمہیں کوئی حق حاصل نہیں ہے، ان اللہ کان علیٰ کبیرہ بے شک اللہ تعالیٰ بلند مرتبے والا اور بڑائی والا ہے۔ تو کہا گیا ہے کہ اگر جو ہیں وہ عورتیں ایسی ہوں کہ جن کی طرف سے تمہیں نافرمانی کا ڈر ہو یا وہ تمہاری غیر موجودگی میں اپنی عزت کو خراب کرنے والی ہوں، تو انہیں ان کے پہلے نصیحت کرو، پھر انہیں جو ہے ان کی خوابگاہوں میں علیحدہ چھوڑ دو، اگر پھر بھی وہ باز نہ آئیں تو انہیں ہلکی مار دو۔ حدیث میں ہے کہ ان کا چہرہ بچا کر ان کے ہلکی مار دو، اور اگر وہ تمہاری بات مان لیں تو اس کے بعد جو ہے تم کوئی بہانے تلاش نہ کرو ان پر زیادتی کرنے کے لیے، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بلند مرتبے والا ہے۔ تو کہا گیا ہے کہ حدیث میں بھی ہے کہ عورت جو ہے وہ اس پر مرد کو قوام بنایا گیا ہے، اور مرد جو ہے اس کا حاکم ہے، اور وہ بڑے فیصلے جو ہے وہ مرد نے کرنے ہوتے ہیں، اور عورت کو گھر میں اختیار دیا گیا ہے کہ وہ گھر کے معاملات جو ہیں وہ چلائے، اور حدیث میں ہے کہ وہ قوم جو ہے وہ کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتی جس نے اپنا معاملہ عورت کے سپرد کر دیا گیا۔ تو مرد جو ہے اس کو قوام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور عورت نے اس کے حکم کی اس کی اطاعت گزاری کرنی ہے، اور گھر کے معاملات کو اس کی مرضی کے مطابق چلانا ہے، اور اپنے نفس کی بھی حفاظت کرنی ہے اس کی غیر موجودگی میں، اور اس کے مال کی بھی حفاظت کرنی ہے، اور اسی طرح سے بچوں کی نگہداشت کرنی ہے اور بہترین ان کی تربیت کا اہتمام کرنا ہے، اور اس طرح سے جو ہے عورتوں کے ساتھ زیادتی کرنے سے بھی مردوں کو روک دیا گیا ہے کہ قوام تو بنا دیا ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ مرد جو ہیں ناجائز اس کا فائدہ اٹھائیں اور عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کریں اور بلا وجہ جو ہے ان کو ستائیں۔ تو ایک حدیث میں ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو اس طرح مارتا ہے جس طرح غلام کو مارا جاتا ہے، پھر اس سے رات کو ہم بستری کرتا ہے، اور کسی حالت میں ایسی مار پیٹ کی اجازت نہیں جو جسم پر نشان چھوڑ دے یا جس سے کوئی ہڈی ٹوٹ جائے۔ تو اللہ نے یہ اجازت نہیں دی کہ عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ کسی قسم کی بھی زیادتی کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ کمینہ مرد جو ہے وہ عورت پر جو ہے وہ زیادتی کرتا ہے، اور جو بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیا کریں، اس میں آپ کا کچھ بھی خرچہ نہیں آتا، تو اپنے دل کو تھوڑا سا کھلا کریں۔ شکریہ۔